अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के बावजूद पीडीएम की क़यादत मरीम नवाज़ की नैब लाहौर में पेशी को सियासी ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल अब करेगी। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 मार्च को जब मरीम नवाज़ नैब में पेश होंगी तो पीडीएम की तमाम जमातों के कारकुन मौजूद होंगे। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों कारकुन आएंगे। जबकि मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि नैब को बता देना चाहती हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ कैद से नहीं डरती और डेथ सेल में रह कर आई हूँ। मैं नवाज़ शरीफ को ये धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी बेटी बाज नहीं आई तो इसको ख़त्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे। मरीम नवाज़ के मुताबिक उन्होंने नवाज़ शरीफ से कहा कि दिल मजबूत करें, क्योंकि इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत और ज़िंदगी ना नैब के हाथ में है और ना ही इमरान खान के हाथ में और ना ही इस जारी हुकूमत और सेलेक्टर्स के हाथों में है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात से मुतालिक नैब पेशी को एक सियासी पावर शो में तब्दील करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ तारीख हमें ये बताती है कि अगस्त 2020 में मरीम नवाज़ ने नैब लाहौर में पेशी के मौके पर सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस वक्त जो एक सीन वहाँ पर क्रिएट हुआ था, नैब ऑफिस पर हमला हुआ था, जो पथराव हुआ था। अब सवाल ये है कि क्या इस मर्तबा भी मरीम नवाज़ नैब पेशी के मौके पर यही हालात वहाँ पर जो है ना एक बार फिर से नज़र आएंगे। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ इस्तीफ़ों से मुतालिक पीपल्स पार्टी के फैसलों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा हासिल करने के लिए अपोजिशन जमातों से राब्ते कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की जो सियासी स्ट्रैटेजी है वो ये बता रही है कि आसिफ जरदारी पीडीएम की क़यादत के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। जहां पीपल्स पार्टी की क़यादत सियासी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, तो वही कानूनी महाज पर भी हुकूमत के खिलाफ जंग का आगाज़ भी हो चुका है। आज पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपनी दरख्वास्त में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 मार्च 2021 को सेनेट चेयरमैन के इंतखाबात मुनक्किद हुए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धांधली की गई। यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि अदालत चेयरमैन सेनेट का 12 मार्च का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने समेत चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात कलअदम करार दे। यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरद वोटों को मंजूर करके चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के लिए पीटीआई की दायर दरखास्तों पर साबिक वज़ीर आज़म से जवाब तलब किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने यूसुफ रज़ा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब और मलिका बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरखास्तें जमा करवाईं। पीटीआई की वकील मलिका बुखारी ने कहा कि दरखास्त में वीडियो में मौजूद दोनों एमएनएस को फरीक बनाया गया है। हमारी नज़र में फ़हीम खान और जमील अहमद गवाह हैं। कमीशन की हिदायत पर गवाहान को फरीक बनाया है। कमीशन ये समझता है कि कोई रुकने असम्बली मुलविस है तो इसके खिलाफ तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन मेंबर केपी इरशाद कैसर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मिनवान अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब ने कहा कि वीडियोज़ में किसी का चेहरा वाज़ेह नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर सेनेटर नाअहल होंगे या चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कलअदम करार दिया जाएगा। सवाल ये भी अहम है कि मरीम नवाज़ की नैब पेशी के मौके पर कारकुन ले जाने का मकसद क्या है। ये भी अहम बात है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब और इंतखाबी इस्लाहात पर कोई बात हो सकती है, कोई मुज़ाकरात हो भी सकते हैं या नहीं। मैं बात करूँगी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, सियासी डिस्कशन से पहले मैं बात करना चाहूँगी, आज मैं ट्विटर पर देख रही थी आपने भी वैक्सीनेशन लगवाई है कोरोना की। मैं चाहूँगी ज़रा आप लोगों को बताएं अपनी सेहत के बारे में। बड़े प्रोपेगेंडा हो रहा है इस वैक्सीन को लेकर, ख़ास करके जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोरोना हुआ है तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी एक तरफ आपने वैक्सीन लगवाई, दूसरी तरफ आपको कोरोना हो गया। मौलाना साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है या कोरोना फ्रॉड है या वैक्सीन फ्रॉड है। सबसे पहले तो अपनी भी सेहत के बारे में बताएं और लोगों को ज़रा बताएं कि इसके क्या असरात हैं, कितनी लगवानी ज़रूरी है। खुदा के वास्ते ये प्रोपेगेंडा मत करें। देखें, इस मुल्क में वबा तेजी से फैल रही है। बाज़ जगह पे 12% से ज्यादा हो गई है। एनसीओसी ने आज हमें कहा कि हमने इस्लामाबाद में दफा 144 के साथ दफा 188 के इजाजत दी है उनको। मैंने वैक्सीन लगा के दूसरा इंटरव्यू दे रहा हूं
اور چائنا ویکسین کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس کو شہرت اور اس کی کوالٹی کو عزت ملے. سو یہ زبردست ویکسین ہے. پرائم منسٹر کے پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کو پہلے اثرات تھے, یہ نہیں کہ ویکسین کی وجہ سے ہو گیا. اور فضل الرحمان کو تو اللہ عقل دے. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عقل دے. بعض جملے سیاستدانوں کو یہ سوچ سمجھ کر بولنے چاہیے کہ سیاسی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں اتنی سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس بات کہنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے انٹرنیشنلی. اور ان کی بات کو تو کوئی نہیں اچھالا گیا, لیکن اس بات کو فضل الرحمان کو اچھالا گیا. یہ زبردست ویکسین ہے, ساری قوم لگائے, ساری قوم ماسک پہنے, ساری قوم رش کو اوائڈ کرے, اور دکاندار 2 دن جو ہے وہ دکانیں بند رکھیں ہفتے میں. اور اس کے علاوہ آنے والے رمضان میں بھی احتیاط برتی جائے. یہ قوم ملک کے مفاد میں ہے, اور یہ اسلام بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے خاندان, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ملک اور قوم کے ساتھ ان کی حفاظت کرے, اور زیادہ سے زیادہ یہ چائنیز ویکسین لگوائیں آپ. جی ہاں, اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. پرائم منسٹر اور ان کی اہلیہ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے. اب ذرا کچھ آتے ہیں شیخ صاحب سیاسی معاملات کی طرف. 26 مارچ کا لانگ مارچ تو ہوا ملتوی, لیکن اب 26 مارچ کو جو اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں مریم نواز, جو 26 مارچ کو نیب نے بلایا ہے, وہ کہتے ہیں پی ٹی ایم کی ساری جو قیادت ہے ان کے ساتھ جائے گی, کارکنان جائیں گے. آپ کو پتہ ہے لاسٹ ایئر بھی ایک تماشا لگا تھا جب نیب نے مریم نواز کو بلایا تھا. تو اگر دوبارہ سے ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو کیا پلانز ہیں حکومت کے, کیسے ہینڈل کرنا ہے اس تماشے کو ایک بار پھر سے؟ دیکھیں, بہت چھوٹی بات ہے, کہنے جا رہا ہوں. بھٹو کو پتا تھا کہ میرے خلاف کیا مسئلے, اس نے نہیں قوم کو کال دی. نہ یہ کوئی امام خمینی ہے, نہ اوچی من ہے, نہ موزے تنگ ہے, نہ یا کاسترو ہیں. یہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے, کیمرہ کوریج کے لیے اگر یہ خرابی کر رہے ہیں, میں سیاسی ورکر کی حیثیت سے بطور وزیر داخلہ نہیں کہہ رہا, یہ نہ ہو کہ مجھے کوٹ کیا جائے, میں سمجھ رہا ہوں یہ عمران خان کی حکومت کو اور مضبوط کر رہے ہیں. ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ عدالتوں پر حملے نہیں ہوتے, اور سب ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جو نیب میں مطلوب نہیں ہے. مطلوب تو آپ ہیں, اور آپ اپنے لیے جو مسئلے پیدا کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے کیسز پر لوگوں کی نظر نہ ہو, اور ہنگامہ آرائی پہ, اور اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا جی تو قانون بھی حرکت میں آئے لے گا. پھر یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے اگر کوئی شروعات ہوتی ہے, پہل ہوتی ہے. آف کورس دیکھیں, اگر پیسفلی جائیں تو سب کے لیے احترام ہے. اگر پیسفل نہیں جائیں اور سمجھیں کہ پتھراؤ کرنا ہے اور عدالت کو مرعوب کرنا ہے, یہ عدالت کو مرعوب کرنے کے برابر ہے, اور اس سے نہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا. الٹیمیٹلی اس ملک میں شعور ہے لوگوں کا, وہ سمجھیں گے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. صحیح. لانگ مارچ تو کر نہیں سکے, اتحاد تو ختم ہو گیا, اتحاد ٹوٹ چکا ہے. اب 1.5 پارٹی ہے, آدھی مولانا فضل الرحمان کی اور پوری نون لیگ. پوری نون لیگ کے بھی نیچے جب کوئی فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ پوری نون لیگ 100% نہیں ہوگی, اس میں بھی کچھ فیصدی کی کمی ہوگی. یہ سارے معاملات جو ہیں دیکھیں, اب ان کا میں اس کو اتحاد نہیں کہتا, یہ چلے گئے ہیں بڑی عید کے بعد, چھوٹی عید بھی نہیں, بڑی عید کے بعد, پھر محرم ہوتے ہیں, پھر 100 باتیں ہوتی ہیں. عمران خان ان سے گرنے والا نہیں, وہ ہیوی ویٹ ہے, اور یہ نکمی, نکٹھو اور کرپٹ اور ڈسانرس اور سلگش اپوزیشن, یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم سے الگ ہونے سے اگر ہوتی ہے, باقاعدہ اعلان ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا یا مولانا اور نون لیگ کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں, کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا جی. نہ پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں کبھی ایک دوسرے کو ووٹ دے سکتے ہیں. فضل الرحمان نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ نون کے اندر اپنے ایڈجسٹمنٹ آیا کہ اگلے الیکشن پہ نون ان کو کتنی سیٹیں اور کتنا کوٹا دیتا ہے. باقی پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی آب و تاب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. پنجاب میں اس کا کوئی اتنا ووٹ نہیں, اس میں اچھے ہمارے دوست ہیں, قائرہ صاحب ہیں, اعتزاز احسن ہے, اور کھوسا صاحب ہیں, چانڈے, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن وہ عمر کے اس حصے میں اپنی پارٹیوں کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں الیکشن پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا ہوگا, اور فضل الرحمان اس میں اپنا تڑکا لگانا چاہتے ہیں کہ اس کی سیاست جو ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے,
جس اسمبلی میں انہوں نے صدارت کا ووٹ مانگا، گھر گھر گئے، جن کا بیٹا اس کا ممبر ہے، اسی اسمبلی پہ وہ لان تان بھیج رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیپلز پارٹی تو عدم اعتماد کی تحریک پنجاب میں بھی لانے کی بات کی اسپیکر کے خلاف، لیکن آپ نہیں سمجھتے جو پنجاب کا سسٹم اس وقت چل رہا ہے، بزدار کی حکومت چل رہی ہے، نون لیگ کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے. نون لیگ سمجھتے ہے کہ اپنے بھار سے گریں گے. جو ان پر تنقید بزدار پر ہو رہی ہے مزید 2.5 سال ہوتی رہے گی، جس کا فائدہ یہ 5 سالوں کے بعد اٹھائیں گے. نون لیگ نہیں چاہتی پنجاب میں تبدیلی. شیخ صاحب دیکھیں کل کس نے دیکھی ہے، بزدار بہت کام کر رہا ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم وہ کام پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. اب 2 ڈیم بن رہے ہیں، 2 شہروں میں نئی بستیاں لاہور میں اور ادھر بن رہی ہیں، ML1 بن رہے ہیں. لوگوں نے ایک مہنگائی ہمارا مسئلہ ہے، اس میں ہمیں کام کرنا ہے. جس دن ہم نے مہنگائی مسئلہ حل کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ترسیں گے، یہ جو سوچے بیٹھے ہیں. کہ دیکھیں الیکشن ہوتے 5 سال بعد ہیں، لیکن 4 سال ہی ہوتی ہے سیاست. 5ویں سال تو آپ کو پتا جب ووٹ مانگنے جاؤ تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے. کہنا ہوں آئے ہو، بالکل ٹھیک ہے. ہوں آپ کو یاد آ گئی ہے سیوریج، اب آپ کو سڑکیں یاد آ گئی ہیں، بجلی دیکھی ہے آپ نے، گیس دیکھی ہے آپ نے. 5واں سال ووٹر کا ہوتا ہے، 4 سال حکومتوں کے ہوتے ہیں. مطلب 1.5 سال اور رہ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس، 1.5 سال پریکٹیکلی. جی ہاں آپ بالکل. میں یہ کہتا ہوں تو لوگ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ میرے PTI کے بھائی جو ہیں، دوست ہیں. حق اور سچ کی بات یہ ہے کہ 4 سال کی حکومت ہوتی ہے، 5واں سال ووٹر کا ہوتا ہے. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا، گیندیں کم ہے، سکور زیادہ ہے. بہت بڑا چیلنج ہے میچ جیتنے کے لیے شیخ صاحب. بہت بڑا چیلنج ہے. مہنگائی ایک چیلنج ہے، اس کو حل کرنا ہے. تو پرانی ٹیم کے ساتھ ہی چلیں گے، یا جو خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ وفاقی کابینہ میں کچھ وزراء کی عدلی بدلی اور وہ کچھ وزارتیں بدلنے کا جو معاملہ ہے چل رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، چینجنگز ہو رہی ہیں؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کوئی ینگ لوگوں کو پارٹی موقع دیں گے. عمران خان صاحب، جو میرا خیال ہے، یہ ایز اے میں انٹیریئر منسٹر نہیں کہہ رہا، ایز اے سیاسی ورکر کہہ رہا ہوں، اور باقی کوئی بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہونے جا رہی. تو 1.5 سالوں میں ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ کرنے چاہیے. میرا مطلب ہے خود عمران خان نے کیبنٹ میں کہا ہے، عمران خان نے کور کمیٹی میں کہا ہے، عمران خان نے اللہ آپ کا بھلا کرے ترجمانوں کی میٹنگ میں کہا ہے، عمران خان صاحب نے پولیٹیکل پارٹی میں کہا کہ بھائی اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے، اور ہمیں ہمت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ان 4 میٹنگوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیڈر تو یہی کہہ سکتا ہے نا کہ کرو کچھ، آگے بڑھو اور ڈیلیور کرو. اور اگر ہم ڈیلیور نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم نہ لائق ہیں، ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے. 1.5 سال کا بھی میں 1 سال ہی لگاتا ہوں. میں کیونکہ رمضان آ رہا ہے، پھر کب محرم آ جاتا ہے، پھر قربانی، یہ چھٹیاں لگا لیں، سیاسی بھی اور ڈیلیوری کی بھی. سو ہمارے پاس 1-1.5 سال جو ہے ہم نے جٹ کے لگانا ہے، اور عمران خان کو اور لوگوں کو عمران خان کی خواہش کے مطابق لوگوں کو مسائل سے نکالنا ہے. اور کسی میٹنگ میں یہ بھی انسٹرکشنز ملی ہیں کہ PDM پر جس طریقے سے تابڑ توڑ حملے ہوتے تھے، ذرا ہاتھوں کہتے ہیں نا ہولا رکھنا، ہاتھ ہولا رکھیں. آپ دیکھیں جب سے اتحاد کی میں تقسیم کی خبریں آئیں، دیکھیں عمران خان صاحب نے خود مالاکنڈ میں انہوں نے یونیورسٹی میں نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کو رگڑا دیا ہے. سو یہ کہنا کہ PDM کا نام ہی نہیں لیا جا رہا، یہ مناسب نہیں ہے. جو کچھ مریم نواز نے کل کہا کہ بھئی جو نواز شریف کا نام لے گا اس کی زبان کھینچ لیں گے، اور نواز شریف وہ اشارہ کہیں اور تھا، وہ اشارہ کہیں اور تھا، آپ کو بھی پتا ہے وہ اشارہ جس کو بھی تھا. جی جو فوج کے خلاف نام لیتا ہے اس کی زبان بدھی سے کھینچنی چاہیے. یہ عظیم فوج ہے جو NCOC میں لگی ہوئی ہے، ٹڈی دل پہ لگی ہوئی ہے، سیلاب پہ لگی ہوئی ہے، زلزلے پہ لگی ہوئی ہے، جو اس پاکستان کی ریکنسٹرکشن پہ لگی ہوئی ہے، جو ریلوے میں کام کر رہی ہے، ہر محکمے میں وہ اپنی پاکستان کو خدمت دے رہی ہیں. یعنی ان کے بزرگ جو ہیں وہ ان کے خلاف بات کی تو زبان کھینچ لیں گے، اور اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرے تو اس کی زبان بدھی سے کھینچنی چاہیے. وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی تو فوج کے خلاف بات کرنا، را کے لیے کام کرنا ہے. آپ کو پتا ہے نا زرداری صاحب نے بھی کس طرح مشروط کیا ان کی واپسی کو استعفوں کے ساتھ، تو کچھ اشارے ادھر بھی جا رہے ہیں اور یہ بھی وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں ہی آتا ہے. ہاں، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ جیتا اور مرتا وطن میں ہی ہے. ہاں، اس کی یہ کوششیں اور
کاوش نہیں ہوتی کہ ملک سے باہر نکل جائے. اب دیکھیں نا, میڈیا اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے, سوشل میڈیا اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے, اس پہ ایسی مہم چلتی ہے کہ میں نے خود نواز شریف کو ووٹ دیا باہر جانے کے لیے کیبنٹ میں, کیونکہ کبھی پلیٹیں اوپر ہو رہی تھی اسٹاک ایکسچینج کی طرح, کبھی نیچے ہو رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب اتنے مہینے ہو گئے ہیں, کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ اس نے ڈسپینسری سے بھی جا کے لندن کی کوئی دوائی لی ہو, کوئی ٹیبلٹ لی ہو. سو اللہ کے قبضے میں ہے سب کی عزتیں, صحت اور عزت. اور یہ کہنا جناب علی کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے ویسا ہے, صحیح. یہ چہمگوئیاں کیوں ہیں کہ کہیں نہ کہیں زرداری صاحب کو بیک ڈور مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ آپ لوگوں کی طرف سے بھی بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, ہم بڑا سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, انتخابی اصلاحات پہ بات کرنا چاہتے ہیں, نیب قوانین میں ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں, بڑا زبردست انیشیٹو ہے, اس پر اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو. لیکن کیا کریں, اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں حکومت کتنی لچک دکھا سکتی ہے اور کتنی دکھانی چاہیے شیخ صاحب ان کو انگیج کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے 10 رکنی کمیٹی بنائی ہے, یہ پی ٹی آئی کے ٹاپ لیڈرشپ ہے, اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ باتیں کرتی ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ نے اپنے سوال کا خود جواب دیا ہے. ہمیں بند گلی میں نہ اپوزیشن کو داخل ہونا چاہیے نہ ہمیں داخل ہونا چاہیے, اور ہمیں جو پرائم منسٹر نے 10 ریفارمز کا ٹارگٹ دیا ہے وہ اپوزیشن کو سمجھانا چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے. آئیں بیٹھیں اور اس ملک کے لیے, پولیس ریفارم کے لیے, الیکشن کے لیے, نیب کے لیے جو ترامیم چاہیے وہ مل بیٹھ کے کریں. یہ ٹاسک دیا ہے عمران خان نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو, پولیٹیکل ٹیم کو. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اب میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. نیب سے بڑی توقعات ہیں, ٹھیک ہیں, ترامیم ہونی چاہیے, بہت عرصہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی. آج فواد چودھری صاحب نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ عوام کی نیب سے توقع ہے کہ مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یہ جو روز ملزمان کے تھیٹر لگانا, موقع فراہم کرنا, بڑا مایوس کن ہے. اگر ان کو سزائیں نہیں ہوتی تو نیب کو بند کریں, ڈھابہ کھول لیں. مطلب کہ واقعی اب جو نیب درخواستیں دے کہ یہ ریاستی اداروں کے خلاف بول رہی ہیں, بھئی یہ نیب کا کام نہیں ہے, نیب کا کام ہے کرپشن پکڑنا. تو نیب اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہا, یہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں اور اٹھنے بھی چاہیے شیخ صاحب. گزارش یہ ہے کہ نیب کا وکیل ہے 15, 20, 25 ہزار, 30 ہزار کا. چوروں کے وکیل ہیں 7 کروڑ کا, 5 کروڑ کا, 4 کروڑ کا. اور ان کے چیمبرز کے اتنے نام ہیں کہ ان کی سنوائی نہیں ہے. نیب نے اپنے تائیں بہت سارے لوگوں سے پیسے وصول کیے ہیں, لیکن چھوٹے لوگوں سے کیے ہیں پری بارگین میں. بڑا چور ابھی تک کوئی پیمنٹ, ان کے ساتھیوں نے پری بارگین کی ہے, لیکن بڑے چوروں ڈاکوؤں نے نہیں کی. اور کوشش ہونی چاہیے کہ ان سے ویسے پیسے نکالے جائیں. قوم یہی ہم سے توقع رکھتی ہے کہ ہم بڑے چوروں سے کی لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب نواز شریف واپس نہیں آئیں گے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر اس کو دیکھ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب, وہ بڑی کوشش ان کے, میرے پاس اس کی اتنی معلومات نہیں ہے, لیکن مجھے تو نہیں نظر آتا. میں معافی چاہتا ہوں, مجھ سے لوگ خفا ہو جاتے ہیں. تو زرداری صاحب بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں. وہ گئے اتنی مشکل سے, وہ واپس کیوں آئیں؟ زرداری صاحب اتنے منجے گئے اتنی مشکل سے ہیں تو واپس کیوں آئیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. زرداری صاحب اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں شیخ صاحب, کیا سوچ سمجھ کے انہوں نے ان کی واپسی کو مشروط کیا پھر استعفوں سے, جب ان کو بھی پتا تھا وہ نہیں آنے والے؟ صحیح بات. یہ کسی شخص سے پوچھیں, وہ کہے گا گیا ہے تو آئے گا کیوں ہے وہ, اس نے آگے جیل تو نہیں جانا نا, ادھر سے اس نے جا کے بیانات دینے ہیں. اور مریم نواز بھی باہر نہیں جا سکتی. نہیں, عمران خان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان کے دور. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ تھے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد عارف صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب. ارشاد عارف صاحب, پی ڈی ایم اتحاد میں تقسیم کے بعد ہم سب نے نوٹ کیا مریم نواز کے لہجے میں بڑی تلخی آ گئی ہے, خاص کر کے جو ان کی باتیں ہوئیں زرداری صاحب کے ساتھ, پھر وہ جو جواب الشکوہ جو کچھ بھی ہوا سب کے سامنے ہے. اب پی ڈی ایم اپنی طاقت نہیں دکھا سکتی لانگ مارچ میں کیونکہ ملتوی ہو گیا. اب وہ طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں 26 مارچ کو نیب کے باہر.
کیا کچھ دیکھ رہے ہیں وہی ہنگامہ آرائی جو پچھلے سال اگست 2020 میں ہوئی تھی؟ پھر امتحان ہے اس حکومت کا بھی؟ یہ بیسیکلی لاہور پولیس کا اور پنجاب حکومت کا امتحان ہے، کیونکہ نیب کے پاس اپنی تو کوئی فورس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک تماشا ہے ایک عرصے سے، اس میں کسی سیاسی جماعت کی تخصیص نہیں ہے کہ قانون جب بھی حرکت میں آئے تو سیاسی جماعتیں اس کو غیر مؤثر کر دیتی ہیں ہنگامہ آرائی کے ذریعے، اور اس ہنگامہ آرائی کا فائدہ اٹھا کر پھر وہ عوام کو اپنے کارکنوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو گئے تھے، ہمیں باہر سے ہو کے واپس آ گئے۔ پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہا، کل کو کوئی بھی جتھا لے کے چلا جائے گا۔ نقصان یہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کہ ملک کے اندر لا قانونیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بالکل، یہ ایک بہترین ذریعہ بن گیا ہے کہ جی آپ کے پاس آپ لوٹیں ملک کو کسی بھی طریقے سے، اور اس کے بعد اچھا وکیل کر لیں، الیکشن لڑ کے ایک اپنی پوزیشن بنا لیں، آپ کو سیاسی جماعت کے کارکن آپ کو مل جائیں گے، کرائے پہ بھی کارکن دستیاب ہوتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر کر لیں۔ سر یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارے سسٹم کا قصور ہے یا نیب اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر؟ نہیں، نیب کیا کر سکتی؟ نیب تو بلا کے سوال جواب کر سکتی ہے، نیب مقدمہ تیار کر سکتی ہے، نواب عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، نیب جتھے کو نہیں روک سکتی۔ اب پچھلی دفعہ جو ہوا 3 بار یہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے گئے، پولیس ناکام ہوئی۔ یعنی یہ پولیس جس کی ایک دور میں لاہور پولیس کی، پنجاب پولیس کی دھاک ہوتی تھی، دہشت ہوتی تھی پوری، اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ کسی ملزم کو گرفتار بھی کر سکے، سزا دلوانا تو بعد کی بات ہے۔ پھر حمزہ شہباز صاحب کا معاملہ ہوا، اور پھر مریم صاحبہ نے وہ کام کیا۔ ابھیشیک رشید صاحب نے کہا میرے پروگرام میں ہم کریں گے نیب کیا کر سکتی ہے؟ نیب تو بلا سکتی ہے، لیکن نیب کی غلطی بھی یہ ہے کہ اگر وہ ایک موقع پر ایسا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، وہ ان کو دوبارا بلاتی، پھر حکومت سے درخواست کرتی کہ ہمیں جناب سیکورٹی دی جائے۔ بالکل بالکل بالکل، یہ آپ نے 8-9 مہینے ضائع کر دیے، لیکن اس کے نتیجے میں خود جو مسلم لیگ ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں، کیا اس ملک کو آپ رہنے کے قابل چھوڑیں گے؟ صحیح۔ پھر جب آپ پر افتاد پڑتی ہے، آپ پر مصیبت آتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ بھئی یہ حالات آپ کے خود پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ عدالتوں کو کمزور کرتے ہیں اور پھر آپ کو انصاف نہیں ملتا، آپ رونا روتے ہیں۔ جب آپ کو موقع ملتا ہے اقتدار میں، اس وقت تو آپ عدالتوں کو مضبوط نہیں کرتے۔ اس حکومت کا قصور نہیں ہے؟ بالکل ہے، اس حکومت کا بھی قصور ہے کہ جب انہوں نے بدلنا تھا سسٹم کو، انہوں نے آ کے بدلنا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 2.5 سال صرف گزر گئے ہیں باتوں باتوں، یعنی پنجاب میں آپ جتنی تبدیلیاں لا رہے ہیں انتظامی سطح پہ، پولیس کی سطح پہ، اس سے آپ کی 2-3 آپ پر الزام لگ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کی قوت فیصلہ نہیں ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے وہ آپ کچھ کر نہیں رہے۔ پھر آپ تبدیلیاں وہاں لاتے ہیں، اصل میں تو اوپر کی سطح پہ اگر ایک مؤثر کپتان نہیں ہے، ایک ٹیم پرفارم نہیں کر سکتی، لیڈر نہیں ہے، تو ٹیم کیا کرے گی؟ بالکل، یہ بڑی آبویس سی بات ہے۔ 6 کی بجائے 7 چیف سیکرٹری بدل۔ مجھے یہ بتائیں کہ استعفوں کے معاملے پر وہ پیپلز پارٹی جس کے بارے میں شروع سے یہ ریزرویشنز تھیں نا، ہم سب کی تھیں کہ پیپلز پارٹی نئی ریزگنیشنز کی طرف جائے گی، 4 اپریل تک کیا وہ اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے؟ یہ سمجھے پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی پیپلز پارٹی؟ میں آپ کو بتاؤں، نہ پی ڈی ایم ٹوٹے گی، نہ کوئی جماعت استعفیٰ دے گی۔ یہ بلیم گیم ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ نہ مسلم لیگ نون استعفیٰ دینا چاہتی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت استعفیٰ دینا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ وہ کھل کر یہ بات کر رہی ہے۔ ان دونوں کا یہ ہے کہ یہ ذرا معذرت کے ساتھ میں منافقت کر رہے ہیں کہ استعفے دینا نہیں چاہتے، کہے جا رہے ہیں۔ بھائی جس نے دینا ہوتا ہے، زرداری صاحب کے قومی اسمبلی میں کتنے ممبر ہیں؟ 4 ممبر ہیں، 4 یا 5 ہیں نا جی، اتنی سیٹس ہیں۔ آپ کے پاس ممبر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، نون لیگ کے اور مولانا فضل الرحمان کے ممبرز ہیں زیادہ،
آپ استعفیٰ دے دیں، ان 4 سے 5 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دینا چاہتے ہوں تو وہ شاید مجبور ہو جائیں پھر، لیکن آپ بھی دینا نہیں چاہتے۔ زرداری صاحب کے ساتھ پیچھے کوئی بیک ڈور، کوئی رابطے ہیں یا سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ نہیں، میں دیکھیں نا، 2 چیزیں ہیں، یا تو زرداری صاحب رابطے ہوں گے، حکومت آخر کوشش کر رہی ہوگی، لیکن زرداری صاحب کا موقف کل کا موقف تو نہیں ہے، ان کے شروع سے ہی ہے، وہ تو ڈے 1 سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ آخری آپشن ہوگی، پہلے یہ آپشنز ہم آزمائیں گے، اگر وہ ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں انہوں نے بھی جو آپشنز دی ہیں، عدم اعتماد کی تحریک نمبرز پورے ہو جانے تھے ان کے، یہی تو نون لیگ کہہ رہی تھی۔ نہیں ہوں یا نہ ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو جتوا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسمبلی کے اندر بھی ہم گیم کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم منور کر سکتے ہیں، ایک چیز انہوں نے ثابت کی۔ بالکل، مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف نے تو آج تک جو دعوے کیے ان میں سے کسی کو وہ ثابت نہیں کر سکے نا، ایک چیز انہوں نے ثابت کر دی۔ اب پنجاب میں مسئلہ کیا ہے؟ پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کہتے ہیں ہم اگر پنجاب میں موو کریں تو ہم اچیو کر سکتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی کہ چودھری صاحبان آگے آ جائیں یا کوئی بہتر وزیر اعلیٰ، بزدار سے بہتر وزیر اعلیٰ آ جائے یہاں، اور اس کے بعد پھر ہماری تو بالکل ہی گیم آؤٹ ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ پنجاب میں بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کا فائدہ جو ہوا ہے وہ نون لیگ کو ہوا ہے۔ ویری ٹرو، وہ جب چاہیں ان کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا، ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہو سکتی، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کو کیا ضرورت ہے؟ آخری میرا سوال، سینٹ میں اب جو اپوزیشن لیڈر کا جو معاملہ ہے، بقول پی ڈی ایم کے سب چیزیں ڈیسائیڈڈ تھی کہ چیئرمین سینٹ کے لیے کس کو نامینیٹ کرنا ہے، ڈیپٹی چیئرمین کے لیے کس کو کرنا ہے، پھر گیلانی صاحب کو نون لیگ نے سپورٹ بھی کیا۔ یہ پیپلز پارٹی اب کچھ غلط کر رہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ گیلانی صاحب کو ہی بنائیں آپ اپوزیشن لیڈر؟ زرداری صاحب وہ ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ اب اگر میاں نواز شریف نے ان کے کسی وعدے پر اعتبار کیا تو غلطی کس کی ہوئی؟ میاں صاحب کی۔ اب اصولی بات جو کر رہے ہیں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی والے وہ یہ ہے کہ جب ہماری اکثریت ہے تو ہمارے ہی قائد حزب اختلاف ہوگا۔ اچھا، یہ پارلیمانی اصول تو یہی ہے، اندر کھاتے آپ نے کیا طے کیا، کیا وعدے وعید ہوئے، وہ تو کسی کو نہیں پتا۔ پی ڈی ایم کی تو کوئی وقت نہیں رہی نا، پی ڈی ایم کے فیصلوں کی تو کوئی وقت نہیں رہی نا۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ 3 افراد پر مشتمل ایک اتحاد ہے، جس کو نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں اور جناب مولانا فضل الرحمان نے اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا۔ غیر فطری اتحاد کہیں اس کو، وہ تو یہ کہ اپنے اپنے دکھ جو تھے انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اتحاد تو وہ تھا ہی نہیں، کسی دن نہ تھا نہ ہے اور شاید رہے گا بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد عارف صاحب تھے۔ مجھے بریک لینی ہے، ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، لگ ایسے رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک بار پھر سے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر 3 آرڈیننس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آرڈیننس اسٹیٹ بینک کی خود مختاری، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی خود مختاری اور ایف بی آر کی جانب سے 140 ارب روپے کا استثناء ختم کرنے سے متعلق ہیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے ان آرڈیننس کو جاری کرنے یا پارلیمنٹ سے قانون سازی کے لیے 25 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ اب تمام شرائط کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے $500 ملین قرض کی دوسری قسط جاری کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی ان کڑی شرائط کے بعد حکومت کی جانب سے بجلی صارفین پر 150 ارب روپے کا سرچارج ڈالا جائے گا۔ 6 مرحلوں میں بجلی کی قیمتوں میں 5.65 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا اور بجلی صارفین سے اکتوبر تک 884 ارب روپے اضافی ریونیو اکٹھا کیا جائے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی اس شرط میں بظاہر ملک کے توانائی سیکٹر کو خود مختار بنانا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے عوام، صنعت اور خود انرجی سیکٹر کے لیے بے پناہ منفی اثرات ہوں گے۔ 140 ارب روپے کے ٹیکس استثناء کے خاتمے پر وفاقی حکومت کی جانب سے جو سمری منظور کی گئی ہے، اس میں تقریباً 36 اقسام کے ٹیکس استثناء واپس لینے اور دیگر کارپوریٹ ٹیکس چھوٹ کو بہتر بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کی
غیر معمولی خود مختاری کے مجوزہ بل پر حکومتی دعویٰ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو دباؤ سے آزاد کرنا ہے۔ ان حالات میں وفاقی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار مہنگائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 22 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت نے گیس صارفین پر 105 ارب روپے اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ گیس ڈسٹریبیوٹر کمپنیوں کی جانب سے گیس کے نرخوں میں 97% اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کے پیش کردہ نئے آرڈیننس جس میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے ایوان صدر کا سہارا لیا گیا ہے، اس میں پہلے سے ہی مہنگائی میں ڈوبی عوام کے لیے تمام ریلیف اور سبسڈیز کیوں ختم کی جا رہی ہیں؟ عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ IMF کی شرائط آپ مانیں گے، قرض آپ کو ملے گا، قرض کی دوسری قسط آپ کو ملے گی، لیکن عوام تو مزید مہنگائی کی چکی میں پستے چلے جائیں گے۔ IMF کی اس شرائط کی تعمیل کے بعد اب تبدیلی کی دعوے دار حکومت عوام کی جو حالت ہے اس کو کیسے بدلے گی؟ عوام کے ساتھ جو وعدے آپ نے 2.5 سال پہلے کیے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، اس کو آپ کیسے پورا کریں گے؟ ناظرین، اسی پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، دکھ بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے جب آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آئے مہینے 2 مہینوں بعد بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں بجلی کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، پھر گیس کا بوجھ کتنا زیادہ نا عوام پر ڈالنے والی ہے یہ حکومت۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی ہم پاکستانی معیشت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ایک حقیقت بن چکی ہے کہ IMF کے بغیر ہم پاکستانی معیشت کو نہ مکمل تصور کرتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ یقیناً جو کچھ ہو رہا ہے یہ IMF کی پالیسیز کا نتیجہ ہے، جو IMF سے ہم نے پیسے لینے ہیں اسی وجہ سے ہم IMF کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو 2 اقدامات ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، مہنگی بجلی، مہنگی گیس، معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کمال کہ یہ تو بہت ہی سمپل سا چیز ہے میڈم، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس گیس اور بجلی کی وجہ سے ہمارے ملک میں انفلیشن ایک مرتبہ پھر اوپر کی طرف چلا گیا ہے۔ یعنی کہ نان فوڈ انفلیشن، نان فوڈ، میں فوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نان فوڈ انفلیشن جو تھا وہ دسمبر کے مہینے میں یہ تقریباً جنوری میں یہ آ گیا تھا 3.7% تھا نان فوڈ۔ جب بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں یہ ڈبل ہو گیا، 3.7 سے یہ 7.6 ہو گیا، اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے اوور آل انفلیشن بھی جو ہمارا جنوری میں یہ تقریباً تھا 5.7% پہ، یہ 8.7% پہ آ گیا، یعنی 3% جم کر گیا ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے بالکل اس کے سمجھ میں نہیں آتی ایز اے اکانومسٹ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، کہ یہ بجلی، گیس، پانی، انٹرسٹ ریٹ، اس سے ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے؟ ذرا ایک کامن سینس بھی لگا لیں جتنے بھی کیبنٹ کے وزیر ہیں یا انکلوڈنگ پرائم منسٹر، کہ کوئی ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا ہم پاکستان کی معیشت کو بہتر کر رہے ہیں انڈر دی IMF پروگرام؟ کیا بجلی کی قیمت بڑھانا، گیس کی قیمت بڑھانا، پیٹرول کے ذریعے سے ٹیکسز اکٹھا کرنا، ادھر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا، ادھر ایکسچینج ریٹ کو ڈپریشیٹ کرنا، یہ کیا اس سے ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے؟ جی، وزیر اعظم اور وزراء تو ہمیں آئے روز یہی نوید سناتے ہیں نا، ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے، ہم برے ٹائم سے نکل آئے ہیں، معیشت پٹری پر چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ IMF کے پروگرام میں جانے کے بعد اگر ہم اتنا ہی سنبھل رہے ہیں، پھر IMF کے یہ شرائط ماننے کی کیا ضرورت ہے پھر ہم لوگوں کو؟ پھر ہم کیوں اس پروگرام سے نکل نہیں جاتے اگر ہم اتنے مستحکم ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، جنوری فروری 2020 سے IMF کا پروگرام سسپینڈڈ تھا، ہاں، اور ہم اس وقت پینڈیمک کے پیک میں تھے، مارچ سے داخل ہو گئے تھے ہم نے مئی جون میں آ کے مارکیٹ اپنی کھولنی شروع کر دی۔ آپ یقین کریں کہ اس سسپینڈڈ پیریڈ میں پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر تھا اس کے اندر ایک کانفیڈنس آیا، اس کے اندر حکومت کی جو پالیسیز تھی وہ ایک پریڈکٹیبل ہو گئی کہ نہ اب بجلی کی قیمت بڑھے گی، نہ گیس کی قیمت بڑھے گی، نہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، نہ ایکسچینج ریٹ نیچے جائے گی۔ تو وہ آگے بڑھ کے ایکٹیویٹی شروع کر دی اس نے، اور آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک ہلچل سی آ گئی۔ ہماری انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں سے
نیگیٹو ٹرینڈ میں تھی اس کے اندر پازیٹو ٹرینڈ آ گیا, ایک بہترین آگے کی طرف ہم بڑھ رہے تھے, لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا تھا. لیکن پھر جب ہم نے آپ یہیں سے اندازہ لگا لینا 2018 کا جو فائنینشیل ایئر تھا ڈاکٹر صاحب, اس میں مجموعی جو بیرونی سرمایہ کاری تھی یہ $5 ارب تھی. سر یہ 1 سال کی ہے جو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, اور یہ حکومت تقریباً 2.5 سالوں میں $2 ارب کی اس حکومت کے دور میں جو ہے نا وہ ہوئی. مطلب جس دن پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا ڈالر 124 کا تھا, آج ڈالر آپ کا 156 پہ ہے. تو یہ جو پچھلی حکومتوں پر ڈالتے ہیں تب تو جی ڈی پی بھی آپ دیکھیں 2008 سے لے کر تو 2020 تک لگا لے 3% پر گرو کر رہی تھی. آج تو جی ڈی پی 2-2.5 سے زیادہ ہماری نہیں جا رہی ہے. سر میں اسی دن کے لیے بچانا چاہتا تھا وزیر اعظم کو کہ سر تھوڑے سے گھر کو اپنے محنت کر لیں, تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن اپنے گھر کو آپ خود صحیح کریں, آپ نہ جائیں. لیکن 4-5 ایسے وزراء تھے جو ان کے ارد گرد جنہوں نے صبح دوپہر شام اٹھتے بیٹھتے پرائم منسٹر کو یہ کہنا شروع کیا کہ سر اگر ہم نہیں گئے IMF میں تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی, تو پاکستان کا ڈیفالٹ ہو جائے گا. ہر بھیانک چیزیں جو ہیں پرائم منسٹر کو بتا دی. پرائم منسٹر کی غلطی یہ ہے کہ اس نے کبھی تیسرے پارٹی سے پوچھا بھی نہیں کہ یار یہ جو ہمارے لوگ بتا رہے ہیں یہ کیا مجھے صحیح گائیڈ کر رہے ہیں. ان کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو لے کر جاؤ IMF میں. انہوں نے پرائم منسٹر کو اس طریقے سے بتایا کہ وہ تو اکانومسٹ تو نہیں ہے, لیکن وہ بھی گھبرا گئے. اب میں جا کے 1 آدمی بول رہا ہوں, ادھر 5 آدمی بول رہے ہیں, وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں, میں ایسے ہی باہر کے ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر تھا. تو ظاہر سی بات انہوں نے اس کو زیادہ پریفرنس دی. اور آج جو میں نے باتیں کی تھیں آپ یقین کریں کبھی بھی پرائم منسٹر اگر رات میں سوئیں گے اور اس دن کو یاد کریں گے تو میرے سارے خدشات ڈاکٹر صاحب خدشات اسٹیٹ بینک کے حوالے سے خدشات یہ بھی پہلے سے موجود تھے کہ اس کو بھی IMF ADB کا نمائندہ بنا دیا جائے گا. خود مختاری کے حوالے سے جب بات ہوگی یہ بھی IMF کی شرائط میں شامل ہے. تو IMF بھی کو جب انڈیپینڈنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہے گا. کل کو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, ایکسچینج ریٹ کیا ہے, رات کو سوئیں گے کچھ اور ہوگا, صبح اٹھیں گے ریٹ کچھ اور ہوگا, تو کوئی پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگا اسٹیٹ بینک سے. دیکھیں یہ جو IMF کی اس پالیسی کا حصہ ہے نا کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس دی جائے, یہ ہر IMF پروگرام کا یہ انٹیگرل پارٹ ہوا کرتا تھا. یہ میرے زمانے میں بھی تھا جب میں منسٹری آف فائنانس میں تھا, اور اس وقت ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے کیونکہ ہم کر سکتے تھے, ان کے لینگویج میں کر سکتے تھے, اس لیے وہ ہم سے چپ ہو جاتے تھے. آپ یقین کریں کہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے کبھی ان ایشوز پہ. یہ انفلیشن ٹارگیٹنگ فلاں, میں نے جب ان کو کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا تھا چپ ہو جاتے تھے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے کہ یار اس بندے کو ہٹاؤ یہاں سے. اللہ نے ہٹا دیا, کام ان کا آسان ہو گیا. اب یہ ایسی حکومت آئی ہے اور انہوں نے ٹائمنگ بھی دیکھیں کہ کیسے چنا ہے. حفیظ شیخ صاحب زخمی ہو چکے ہیں سینٹ کے الیکشن کے بعد, ان کا فیوچر انسرٹن ہے. سوچا کہ یہ اپنا آدمی جو ہے سادہ بندہ یہ کہیں چلا نہ جائے, اس کے جانے سے پہلے یہ کام کروا لو. اس نے بھی اٹھایا لے کر چلا گیا. دیکھیں یہ جو ڈرافٹ ہے یہ IMF میں بنا ہے, IMF کے میں بنا ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس آیا کہ آپ جاؤ, حفیظ شیخ سادہ بندہ ہے اس کے کراؤ, وہ ابھی زخمی ہو چکا ہے, اس کا فیوچر انسرٹن ہے, جانے سے پہلے کرا لو. انہوں نے حفیظ شیخ سے کہا کہ بھائی کرانا ہے. آپ یقین کریں کہ شام کو بھیجا گیا کیبنٹ میں. اب اس وقت پیک الیکشن کا سینٹ میں الیکشن ہو رہا ہے. بالکل اس الیکشن کے دوران میں آپ کوئی بھی منسٹر یا پرائم منسٹر اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا ہی نہیں کہ کوئی اس کو پڑھ سکے. سر اگر میں آپ سے کہوں کہ نون لیگ کے 5 سالہ دور کو ان کے 2.5 سالہ دور سے کمپیئر کریں اور بتائیں آپ کی نظر میں نون لیگ نے 5 سالوں میں جو اکانومی چلائی, آپ کو لگتا ہے کہ 2.5 سالوں میں انہوں نے بہت ہی زیادہ خراب کر دیا معاشی صورتحال کو؟ دیکھیں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے چلایا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ بہتری آ جائے گی, لیکن وہ ایک طریقے سے میں کہوں گا کہ کنٹینیویشن ہے. وہ کنٹینیویشن اس لیے ہے کہ وہی لوگ جو اس وقت تھے وہی ان کے کیبنٹ میں موجود ہیں, تو فرق کیسے آئے گا؟ بالکل. تو یہ اچھا, اب اسٹیٹ بینک میں آپ سوچیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے
अपने मुल्क की माशी पॉलिसी एक बाहर के इदारे को दे दे रहे हैं, जिनका नुमाइंदा यहाँ सर मुझे बैठ एक के बात चला। बताएं, भारत और बांग्लादेश आज उनका जीडीपी भी हमसे ज्यादा है, 6% पे जो है ना वो बांग्लादेश का जीडीपी है। सर ये आईएमएफ के चुंगल से कैसे आजाद हैं? ये आईएमएफ पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है भारत और बांग्लादेश? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए। अरे हम तो निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर कोई खुद जहन्नम में कोई जाना चाहता हो तो उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं? सही। मैंने तो बहुत कोशिश की अपने तौर पे, और इसी चीज को सामने रखते हुए कि क्या पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है? हरगिज नहीं। ये मैंने इंपीरिकल रिसर्च है मेरे पास में, अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसको दिखा भी सकता हूं। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, बैंक निगारा मलेशिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एट पार है एज फार एज इंडिपेंडेंस कंसर्न। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ थाईलैंड से ज्यादा इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ अर्जेंटीना, बैंक ऑफ ब्राजील, जितने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उससे ज्यादा आजाद है। सही। और क्या चाहिए? क्या हम इसको फेडरल रिजर्व बना दें? हाँ, अगर हमारी इकोनॉमी अमेरिका के बराबर हो जाएगी, उस सतह पे पहुंचेगी, हम भी कर देंगे उस तरीके से। लेकिन फिलहाल हम पाकिस्तान में गवर्नर स्टेट बैंक को इस एक्ट के जरिए से फाइनेंशियल वाइसराय नहीं बनाना चाहते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।